बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दिसंबर की 2 तारीख पीर का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंट्रैक्शन। अहम तरीन खबरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। हुकूमत की तीसरी तैयारी की खबर हमारे सामने है। पहली तैयारी की खबर हमारे सामने फौरी तौर पर आ गई थी। रद्दुल फसाद फोर्स हुकूमत ने काम बना रहे हैं, और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आए थे तो इन्होंने विफाक पे चढ़ाई की है, सूबे से आके हमला किया है, इनके खिलाफ काम होगा रद्दुल फसाद फोर्स। दूसरा, अब हुकूमत 2 काम मजीद करने जा रही है। एक हुकूमत ने बनाई ज्वाइंट टास्क फोर्स, और एक हुकूमत जो पीका का कानून है उसमें कुछ मजीद तब्दीलियाँ करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे भी निपटेगी। और अब ये जो चीज़ें हैं, इनके साथ हुकूमत निपटेगी मीडिया से, सोशल मीडिया से। बंदे उठाए जाएंगे, गिरफ्तार किए जाएंगे, ताकि खौफ फैलाया जाए, आवाज़ों को दबाया जाए, जिसमें हुकूमत अभी तक नाकाम है। तो आवाज़ें दबाने की कोशिश हुकूमत और आगे बढ़ाएगी। प्रॉब्लम क्या है, जितनी आप ये कोशिश करते हैं आवाज़ें दबाने की, उतनी आवाज़ें बुलंद होती हैं। ये हुकूमत बुनियादी नुक्ता नहीं समझ रही। इस सिलसिले में हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने बनाई, एक शहबाज शरीफ साहब ने, ज्वाइंट टास्क फोर्स, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले अफराद, उनके खिलाफ और उनकी शनाख्त के लिए। ज्वाइंट टास्क फोर्स रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात के तहत ज्वाइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। अब इसका नोटिफिकेशन जो है वो ये कहता है कि चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की सरबराही में 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई गई है। वैसे पीटीए के चेयरमैन मेरा ख्याल एक रिटायर्ड नहीं, हाजिर सर्विस ऑफिसर हैं। ज्वाइंट टास्क फोर्स में दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल हैं, जिसका काम हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अफराद की निशानदही करना। अच्छा, ये इन्होंने पहले तय कर दिया है। इसका जो नोटिफिकेशन हुआ, नोटिफिकेशन में कहा गया सब झूठ है। तो जब आपने पहले ही तय कर दिया कि सब झूठ है, तो फिर आप जो टास्क फोर्स में शामिल अफराद को तफ्तीश वगैरह के लिए कहेंगे, वो क्यों कहा है, ये जहमत क्यों की है? अब ये कहते हैं 10 दिनों में ये अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। यानी हम जैसे बहुत से लोग, हुकूमत उनके खिलाफ जाएगी, और टास्क फोर्स में ISI के, इसके साथ MI के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदों के साथ साथ DIG पुलिस इस्लामाबाद ये शामिल हैं, डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और डायरेक्टर IB ये इसमें शामिल हैं। टास्क फोर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला और वजारत इत्तलात, इनके नुमाइंदे भी शामिल हैं। तो एक तो काम हुकूमत ने किया है सोशल मीडिया पर आवाज़ों को दबाने का। सहाफ़ी, यूट्यूब पर काम करने वाले, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सबके खिलाफ हुकूमत जाएगी। मैं भी इस पर बात करता हूँ कि हुकूमत ये जो कर रही है, इसके मकासद में आवाज़ें बंद करने के साथ साथ और क्या है। दूसरा जो हुकूमत ने काम किया है वो है पीका कानून, उसमें कुछ मज़ीद तरामीम। तो ये तरामीम क्या हैं, इस हवाले से इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार हो गया। डॉन न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया, और डॉन न्यूज़ ये कह रहा है कि मुल्की इदारों और किसी भी फ़र्द के खिलाफ गलत खबर फैलाने वाले को 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। हुकूमती मुसव्वदे के मुताबिक फेक न्यूज़ और उस पर सज़ा का तयन एक ट्राइब्यूनल करेगा, और तरमीम के तहत हुकूमत को सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने और ख़त्म करने का इख्तियार भी होगा। ये उमर चीमा साहब ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट कुछ इस तरह का था कि जिसको आप इस सिलसिले में पकड़ें, उसका पासवर्ड वगैरह ले लें, अकाउंट्स वगैरह ख़त्म कर दें। ये उमर चीमा साहब ने सज़ा दी थी अपनी तरफ से। अच्छा, ज़रा ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया के लिए कानून होगा, लेकिन मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पर भी इसको लागू किया जा सकता है। वैसे टीवी चैनल्स तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बेचारे टीवी चैनल्स तो गूंगे हो चुके। अच्छा, मई 2024 में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दी थी। अब जो मज़ीद चीज़ें की गई हैं, उनमें सोशल मीडिया के हवाले से क्या है, सिर्फ मुतासरा शख्स शिकायत दर्ज करा सकता है। मैकेनिज्म होना चाहिए कि आइंदा कि आया शिकायत कुनिंदा मुतासरा शख्स था या नहीं, और इसमें फिर मज़ीद कुछ चीज़ें, कुछ सख्तियाँ हैं वगैरह वगैरह। ये एक लंबी चीज़ है। नादिर गुरमानी साहब डॉन न्यूज़ पर, उनके प्रोग्राम में तमाम चीज़ें बताई गई थी। अच्छा, ये मैं इसलिए नहीं जा रहा इसकी डिटेल्स में, एक बहुत लंबी स्टोरी थी कि जो कुछ भी करना है वो ये है कि हुकूमत आवाज़ें बंद करना चाहती है। जो हुकूमत पे तनकीद करते हैं, हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, उनको हुकूमत करना चाहती है बंद। मैंने कुछ नाम और कुछ पैगामात निकाल के रखे हुए थे, मैंने फ़ोन साइड पे क्यों रखा।
وہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ حکومت کیا کرے. دیکھیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اطلاعات ہے, لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ان کے لواحقین تک پہنچی ہیں, جنازے بھی ہوئے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ جو جوائنٹ ٹاسک فورس ہے, آئی ایس آئی والے, ایم آئی والے, فوجی افسر وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں اور سول افسران بھی شامل ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب پہ لگائیں, اس کا اطلاق کریں. پھر حساب دینا پڑے گا کہ کیوں آپ نے ناحق لوگوں کو قتل کیا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ریاست نے قتل کیے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب پہ لگائیں, ہم پہ بھی لگائیں, ہماری خبر کو فیک ثابت کریں اور ہم پہ لگائیں. عطا تارڑ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے کہا کہ بندے سامنے آنا شروع ہو گئے جن کو یہ مردہ قرار دیتے تھے پاکستان تحریک انصاف والے, یہ کہا تھا. تو 3 ادر ڈیتھ سرٹیفکیٹس, مردان کے صدر علی کا, اس کے علاوہ انیس ستی کا, اورنگزیب مبین کا, تینوں ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں نے آپ کو دکھائے تھے. عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ چلیں, مجھے بھی ساتھ لے لیں, کسی اور کو لے لیں, چلیں عطا تارڑ صاحب, کچھ صحافی لے لیں, اور مبین اورنگزیب جو پاکستان تحریک انصاف نے 12 نام دی ان میں شامل ہے, میں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دکھایا, چلتے ہیں. اس کے گھر زندہ ہے, اس کی ماں آپ کا ماتھا چومے گی, اس کا خاندان آپ کا غلام ہو جائے گا. انیس ستی کا باپ جو کہہ رہا تھا نا اوپر سے گولی ماری ہے اسنائپر نے میرے بیٹے کو, اس کا باپ جو ہے اس کی آنکھیں وہ بول رہی ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں بول سکتا. چلتے ہیں اس کے گھر عطا تارڑ صاحب, آپ بھی, میں بھی, محسن نقوی صاحب کو بھی لے لیتے ہیں. یہ جو محسن نقوی صاحب کے اسلام آباد کی سڑکوں پہ لگے نا, آپ لوگوں نے فلیکسز لگوائے, پتہ نہیں کون مطلوب شاہ نام کا ایک بندہ ہے, مڈل ایسٹ بھی اس نے غلط لکھوایا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنا تعلق بتا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا مڈل ایسٹ کا ہیڈ ہے پیپلز پارٹی کا. محسن نقوی تیری جرت کو سلام, اس پہ پھر اس نے جو ہے وہ غالباً آرمی چیف صاحب کی بھی تصویر لگی ہوئی اس پہ, اور محسن نقوی صاحب کی بڑی سی تصویر لگا کے محسن نقوی تیری جرت کو سلام. محسن نقوی صاحب کو بھی لے لیتے ہیں. انیس ستی کے گھر چلتے ہیں, مردان کے صدر علی کے گھر چلتے ہیں. 12 افراد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, 12 کے 12 لوگوں کے گھر چلتے ہیں. ان میں سے ایک بھی زندہ ہوا تو میں وہاں کھڑا ہو کے معافی مانگوں گا. ان 12 میں سے ایک بھی زندہ ہوا, اور اس سے اچھی بات کیا ہوگی, جو 12 شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو عطا تارڑ صاحب چلتے ہیں. اور اگر یہ لوگ جو ہیں وہ گزر چکے ہیں جان سے اسی روز, اور ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اسلام آباد کے 3 کے 2 جاری کیے گئے, ہمارے سامنے آ چکے, اسلام آباد کے ہاسپٹلز نے جاری کیے, تو پھر کیا کریں اس کا؟ آپ یہ کہتے ہیں فیک نیوز, تو فیک نیوز کا پھر آپ جواب دیں نا. پاکستان تحریک انصاف نے 12 نام جاری کیے تھے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بندے زندہ ہیں, ان 12 میں سے بندے زندہ لا کے دکھائیں. ان کے خاندان کو رو رو کر برا حال ہے, تسلی دیں کہ بندے زندہ ہیں, لے کر آ جائیں. زبردست, اچھی بات ہے, اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی عطا تارڑ صاحب. پھر میں آپ سے عرض کروں, حامد میر صاحب نے کہا جنا ایونیو پر چائنا چوک کے سامنے پی ٹی آئی والوں نے مجھے کہا کہ آپ آگے پیچھے ہو جائیں, بلڈنگز پر اسنائپر بیٹھیں یا آپ کو بھی نشانہ بنائیں گے, ہم پر بھی الزام لگائیں گے. اور پھر حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں آگے پیچھے ہو گیا, 9:30 بجے, 8:30 اور 9 بجے موومنٹ شروع ہو گئی, اور کچھ دیر کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی. حامد میر صاحب کہتے ہیں اتنی فائرنگ ہوئی کہ لگ رہا تھا ہم فلسطین کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, اتنی فائرنگ ہوئی. تو یہ جو تمام قوانین آپ کو لگانے نا, ان پر لگائیں. ان کے ساتھ ساتھ فضل الرحمان صاحب پہ لگائیں. فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں پہلے کہا تھا گولی نہیں چلائیں گے, پھر فائرنگ کر دی, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو فضل الرحمان صاحب پر بھی لگائیں کہ وہ ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف بول رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب پہ لگائیں عطا تارڑ صاحب, یہ ضرور کرنا چاہیے آپ کو. فضل الرحمان صاحب کو تو سب سے زیادہ ان کا پرومیننٹ نام ہے ان تمام لوگوں میں, فضل الرحمان صاحب کا, رانا ثناء اللہ صاحب کا, شاہد خاقان عباسی صاحب کا. ان لوگوں پہ لگائیں. شاہد خاقان عباسی صاحب تو انیس ستی کے گھر بھی گئے تھے. ایک بات. دوسرا, عطا تارڑ صاحب نے ایک اور بات کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ مراد سعید جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہے, اور مراد سعید آیا تھا اسلام آباد, اور مراد سعید کے ساتھ کوئی 1500 تربیتی یافتہ شرپسند, مسلح شرپسندوں کا جتھا تھا, یہ لوگ تھے. اب مراد سعید کی تو ایک تصویر ایک ویڈیو نہیں آئی, تو عطا تارڑ صاحب جو بتا رہے ہیں وہ یقیناً کسی ٹیکنالوجی کے استعمال کی بنیاد پہ بتا رہے ہیں کہ اگر مراد سعید ان کے نزدیک آیا تھا, ان کی بات اگر سچ ہے, تو پھر انہوں نے ٹیکنالوجی سے پتہ چلا ہے کہ مراد سعید آیا تھا. کوئی موبائل فون نمبر وغیرہ, کوئی چیز, کوئی سیٹلائٹ امیجنگ, پتہ نہیں کیا کچھ یوز کیا ہوگا. تو ایک تو ہے مشن مراد سعید, جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے سی ایم کے دفتر میں ہے, سی ایم ہاؤس میں ہے. دوسرا ہے مشن 4 خسرے.
یہ جو مراد سعید والا مشن ہے نا عطا تاڑا صاحب، اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ کوئی 1.25 بندہ تھا خیبر پختونخوا سے جو آیا تھا، ان 1.25 میں مراد سعید آپ لوگوں نے پتہ چلا لیا کہ موجود تھا۔ جو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے وہاں بھی ایک وقت میں دفتر بھی ہے، لوگ بھی آتے جاتے ہیں، ملازمین کی بہت بڑی تعداد ہے، وہاں پر بھی آپ نے پتہ چلا لیا کہ مراد سعید ہے۔ اور ایک ہے آپ کے سامنے مشن 4 خسرے، وہ جو رؤوف حسن صاحب پہ حملہ ہوا تھا وہاں ایک جی این این کا چھوٹا دفتر، یعنی جی این این کا ہیڈ آفس لاہور میں، جی این این کا ایک چھوٹا دفتر ہے، نیچے ایک گور میں ہے جس میں 5-6 ملازمین ہوں گے، اوپر جی این این کا دفتر ہے، نیچے کچھ گارڈز تھے، خالی پارکنگ تھی، رؤوف حسن تھے اور 4 خسرے تھے، جیو فینسنگ کرتے اور جیو فینسنگ کر کے ان 4 خسروں کو پکڑ لیتے، مشکل کام ہی نہیں تھا، نمبرز نکلتے آپ کے سامنے۔ تو جو جی این این کے ملازمین تھے، گورمے کے ملازمین تھے، اس کے بعد گارڈز وغیرہ اور وہاں پارکنگ میں کچھ لوگ، ان کی تمام کی آئیڈینٹی آ جاتی اور وہ 4 خسرے جو تھے وہ آپ پکڑ لیتے۔ ان 4 میں سے 1 2 3 کے پاس کسی نہ کسی کے پاس تو فون ہوتا تو پکڑ لیتے۔ آپ کس چکر میں لگ گئے؟ آپ لگ گئے کہ جناب ہم نے 4 خسروں کی تصویر نادرہ کو دی، انہیں ٹنوں میک اپ تھوپا ہوا تھا، نادرہ والے پہچان نہیں سکے، ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکی۔ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور 4 خسرے پکڑ لیں، 4 خسرے آپ لوگوں سے پکڑے نہیں جاتے۔ مراد سعید 1.25 کے مجمع میں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کیا آیا ہوا تھا۔ تو اگر اتنا زبردست ٹیکنالوجی کا استعمال ہے تو پھر کیجئے استعمال اور پکڑیے۔ یہ 4 خسرے پکڑے اور پکڑ کے ہمیں بتائیں کہ یہ کہاں ہیں۔ ارے ہاں، ایک اور چیز یاد آئی، یہ جو فیک نیوز پہ آپ کو کارروائی کرنی ہے تو وہ جو پولیس والے نے متی اللہ جان پہ مقدمہ کروایا کہ متی اللہ جان جو ہے وہ اپنی گاڑی میں تھا، ٹکر ماری تھی، نشے میں تھا، گن چھینی تھی، ایک پولیس والا زخمی کر دیا، ذرا اب اس ایف آئی آر والے پر بھی آپ ایک مقدمہ کروائیں، کیونکہ متی اللہ جان کے واپس آنے سے پہلے جو اکاؤنٹ ثاقب بشیر نے دیا تھا بالکل وہی اکاؤنٹ واپس آ کر متی اللہ جان نے دیا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ جو فیک ایف آئی آر متی اللہ جان پہ کروائی گئی ہے اور آپ کے اپنے لوگ مان رہے ہیں، آپ خود مانیں گے کہ وہ غلط ہے، تو ذرا اس پر بھی کارروائی کروائیں۔ پیکا قانون بھی اور باقی افراد کو، انڈیویجولز کو بدنام کرنے کا معاملہ بھی ذرا کارروائی کر کے دکھائیں ہمیں، ہم جاننا چاہیں گے۔ پھر متی اللہ جان صاحب کی بات ہو رہی تو متی اللہ جان صاحب نے انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے جو انکشافات کی اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ لگا ایک رجسٹر پمز میں، رینجرز کے جو شہید ہونے والے اہلکار ہیں، وہ جو گاڑی سے شہید ہوئے رینجرز کے اہلکار، جو گاڑی ایک بیوروکریٹ کے خاندان کا غالباً ایک ایب نارمل بچہ چلا رہا تھا جس کو آپ نے پی ٹی آئی پہ ڈال دیا، تو ہیں تو شہید وہ۔ تو ایک تو آپ یہ کیجئے کہ وہ رجسٹر متی اللہ جان صاحب نکال کے لائیں، ان کے چینل پر ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ اس معاملے میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ رجسٹر غائب ہو چکا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ ذرا کس کے دستخط تھے، کیا تھا، یہ بھی ہمارے سامنے رکھیں چیزیں۔ متی اللہ جان صاحب یہ انفارمیشن نکال کر لائیں اور رجسٹر کی تصاویر وغیرہ انہوں نے دی ہیں۔ پھر ایمرجنسی کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ بھی متی اللہ جان صاحب نے پیش کر دیے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لاشیں لائی گئیں، ایک ان نون لاش بھی لائی گئی، اور متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے لوگ لے گئے اٹھا کے، پہلے ایک اور جگہ، پھر اس کے بعد ہمیں لے گئے واپس پمز اور وہاں پر معائنہ وغیرہ کروایا۔ پتہ چلا بعد میں کہ پولیس والے تھے جنہوں نے معائنہ کروایا تھا، جو پہلے لے گئے تھے وہ کون تھے یہ ابھی نہیں پتا، کیونکہ کپڑے ڈال دیے تھے سر پہ، سر بالکل دبا کے لے گئے تھے اپنے ساتھ۔ تو یہ متی اللہ جان صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ متی اللہ جان صاحب نے ایک اور چیز بتائی، وہ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل میں گرفتار کیسے کیا جا رہا تھا لوگوں کو، پاکستان تحریک انصاف والوں کو ہاسپٹل میں، پمز میں۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے لاک اپ میں لے گئے تو وہاں 16-17 بندے موجود تھے اور بہت ہی تنگ جگہ تھی، تو میں بیٹھ گیا دیوار سے لگ کے، لوگ اگر لیٹ رہے تھے تو ایک دوسرے سے ٹانگیں ٹکرا رہی تھیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں گرفتار ایسے کیا کہ پولیس نے پمز ہاسپٹل کے اندر ایک گاڑی کھڑی کر دی، اس پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا دیے۔ اب جو آتا وہ بیچارہ آنسو گیس کے شیل کھا کے، ربر بلٹ کھا کے یا بلٹ کھا کے آ رہا تھا، تو اس کے لواحقین اور وہ اس گاڑی کی طرف جاتے کہ شاید کوئی ہمارا رہنما ہے، وہ وہاں جاتے، پولیس والے پکڑ لیتے، ڈال دیتے اپنی گاڑیوں میں، پھر کوئی آتا پھر پکڑ لیتے، پھر ڈال دیتے اپنی گاڑیوں میں۔ تو پولیس والے یہ کام کر رہے تھے، پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا کے باقاعدہ ایسے پولیس والوں نے بندے پکڑے۔ یہ متی اللہ جان صاحب نے بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ جو لوگ تھے اندر وہ بڑے کمیٹڈ لوگ تھے، سارے پی ٹی آئی کے تھے جو اس روز گرفتار کیے گئے۔ اب متی اللہ جان صاحب کے اس معاملے میں جو رجسٹر غائب ہوا ہے وہ رجسٹر سامنے لایا جائے، مزید ڈاکیومنٹ سامنے لائے جائیں، اور متی اللہ جان صاحب مزید بھی انکشافات کریں گے۔ ابھی 2 ویڈیوز آئیں گے ان کی،
اپنے اغوا کے بارے میں پارٹ 1 پھر پارٹ 2 بھی آئے گا اور وہ مزید حقائق سامنے رکھیں گے، اور متی اللہ جان صاحب جو ہیں وہ اس پر تمام چیزیں سامنے لے کر آئیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر تھا نا، وہ ڈاکٹر وہی تھا جس سے وہ رجسٹر کے بارے میں پوچھنے گئے کہ رینجرز والوں کے جو اندراج آپ نے کیا ہے، ناموں کا اندراج، کہ یہ ڈیڈ ہیں، براڈ ڈیڈ لکھا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ان کی معلومات بتائیں، یہ انون کون ہے، یہ آپ کے دستخط ہیں، کیا ہوا تھا؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میرے دستخط نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان کو لے کر گئے پولیس والے کہ متی اللہ جان کا معائنہ کریں، طبی معائنہ، تو تب ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کیا، اور متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں ایسے باپردہ ڈاکٹر صاحب تھے کہ منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا متی اللہ جان صاحب کے، اور وہ بالکل اسی کپڑے کے ساتھ انہوں نے طبی معائنہ کر لیا، یعنی کوئی چوٹ لگی ہے، بندہ کس حال میں ہے، اس کا سر سلامت ہے، منہ سلامت ہے کون؟ ڈاکٹر صاحب نے کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے وہیں پہ منہ پہ کپڑا ڈالے پورا کا پورا معائنہ کر لیا۔ تو ایسی اس وقت سچویشن پیدا کر دی عطا تارڑ صاحب آپ کی حکومت نے، اس کو ٹھیک کیجئے، یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کیجئے، اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو یہ معاملات ٹھیک کرنے ہیں تو لوگوں کو بولنے کا حق دیجئے۔ ان سے بولنے کا حق چھیننے کے باوجود بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اٹھائیں گے بھی بندے، تو اس سے آوازیں دبانے کی خواہش آپ کی پوری نہیں ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔